अस्सलाम वालेकुम। नूर राजपूत के चैनल पर खुश आमदीद। आज आप मिलेंगे नूर राजपूत से। मीट नूर राजपूत पार्ट 1 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ ज़िंदगी के गुजरे सालों को बांटते हुए। तो पहला सवाल ये है कि आप मुझे कितना जानते हैं। आप में से बहुत से लोग मुझे सिर्फ एक नाम से जानते हैं, नूर राजपूत। कुछ लोग मुझे मेरे नॉवेल्स के ज़रिए जानते हैं, कुछ मेरे किरदारों के ज़रिए और कुछ शायद सिर्फ इंस्टाग्राम पर मेरी चंद पोस्टें देखकर। आपने मेरे अल्फाज पढ़े हैं, मेरी किताबों पर बात की है, मेरे किरदारों को पसंद किया है, कुछ से मोहब्बत की है और कुछ से शायद नफ़रत भी। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस नाम के पीछे मौजूद लड़की हकीकत में कैसी है। मैं लिखती कब हूँ? दिन में कितने घंटे लिखती हूँ? क्या मैं हमेशा लिखने के मूड में होती हूँ? क्या मैं वाकई हर वक्त इतनी सीरियस रहती हूँ जितनी नज़र आती हूँ? मेरे किरदार मुझे कहाँ से मिलते हैं? मेरे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? और सबसे अहम सवाल, मैंने आखिर लिखना शुरू ही क्यों किया था? क्या मैंने कभी सोचा था कि एक दिन मैं बाकायदा नॉवेल निगार बन जाऊंगी? या ये सब बस एक छोटी सी ख्वाहिश से शुरू हुआ था जिसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि ये मुझे कहाँ ले जाएगी। तो आज की वीडियो इहिया की कोई किस्त नहीं है। आज ना कोई फेरी टेल है, ना कोई सबक, ना कोई नया बाब। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। वो कहानी जो मेरी किताबों के दरमियान कहीं छुप गई थी, क्योंकि आपने मुझे अब तक एक राइटर के तौर पर देखा है। आज शायद पहली बार आप मुझे एक इंसान के तौर पर देखेंगे। मेरा नाम नूर राजपूत है। नहीं, ये पूरा नाम नहीं है। दरअसल जब मैंने लिखना शुरू किया तो कोई नहीं जानता था मैं लिखती हूँ, और मैं खौफज़दा भी थी कि लोग पता नहीं क्या समझेंगे, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। और तब जानती ही नहीं थी कि 5-6 साल बाद अल्लाह मुझे इतना बड़ा मकाम दे देगा कि मैं यूट्यूब पे लोगों को अपने बारे में बता रही हूँ। मैं एक ज़हीन स्टूडेंट थी, बल्कि मेहनती कहना दुरुस्त होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत करती थी। मेरे स्कूल, कॉलेज और मोहल्ले में सब मेरे नाम से वाकिफ़ थे, क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट आती थी। यानी एक लिखारी होने से पहले भी मेरा नाम आसपास के लोगों को मालूम था। इसलिए मैंने सरनेम की जगह कास्ट को चुन लिया, ताकि लोग ना पहचान सकें, और यूं नूर राजपूत की तख्लीक हुई। हालांकि मैं ज़ात पात रंग नस्ल से दूर भागने वाली लड़की हूँ। मेरी पैदाइश 18 सितंबर को हुई। मेरा ताल्लुक़ पंजाब के एक छोटे शहर फूलनगर से है। ये लाहौर से 1 घंटे की मुसाफत पे है, यानी लाहौर ख़त्म होते ही फूलनगर शुरू हो जाता है। सितंबर 2019 में मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ और यूं मैं हॉस्टल आ गई। हॉस्टल की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन अच्छी भी थी, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स का मयार अच्छा है। इसीलिए सल्फाइड में आप लोगों ने तफसील से पंजाब यूनिवर्सिटी को पढ़ा है। सितंबर 2024 तक मैंने हॉस्टल की ज़िंदगी गुजारी, और फिर अक्टूबर में मेरी फैमिली लाहौर शिफ्ट हो गई। मेरी 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं दूसरे नंबर पे पैदा हुई, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं एल्डेस्ट डॉटर हूँ। मेरा बचपन कोई ऐसी कहानी नहीं जिसमें हर चीज़ बिल्कुल मुकम्मल हो। मेरे घर, मेरे इर्द गिर्द के हालात, ख़ानदान के मसाइल, लोगों के रवैये और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों ने मुझे बहुत कम उम्र में बहुत मैच्योर बना दिया। मैं अक्सर अपनी सेहत के हवाले से बात करती रहती हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं, आपको क्या बीमारी है? सवाल सादा है, लेकिन जवाब देना बहुत मुश्किल है और तकलीफ दे भी है। लेकिन अल्लाह से बस अच्छे की दुआ की जा सकती है। आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखा करें। मेरे वालिद एक आर्टिस्ट और क्रिकेटर रहे हैं। उन्हें आर्ट, खेल और किताबों में दिलचस्पी थी। मेरी वालदा घरेलू खातून हैं,
لیکن انہوں نے میری صلاحیتوں کو پہچاننے اور مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دینے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ میرے لیے گھر صرف گھر نہیں تھا، وہ میری پہلی دنیا تھی۔ وہیں سے میری شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی اور وہیں سے زندگی نے بہت کچھ سکھانا شروع کیا۔ میرا بچپن کیسا تھا؟ سوال چھوٹا سا ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ میرا بچپن سادہ نہیں تھا۔ لوگ اکثر اپنے بچپن میں لوٹ جانا چاہتے ہیں، مگر میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ سچ ہے، میرے بچپن کا ایک حصہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ جوائنٹ فیملی تھی اور چچا زاد بہن بھائیوں کے ساتھ جو وقت گزارا وہ بہت اچھا تھا۔ لیکن کچھ ٹرامیٹک حصے بھی ہیں، جیسے ایک بار میرے والد ٹورنامنٹس کے دوروں پر تھے اور میری امی نانوں کے گھر چلی گئیں۔ میں نے اپنی دادی اماں کے ساتھ وہ چند مہینے گزارے، بس وہیں سے میری صحت بگڑ گئی اور آج تک نہیں سدھری۔ کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ دادی اماں وہ سب نہیں کر پائیں جو ایک ماں کر سکتی ہے۔ خیر، میرا دادی کے ساتھ بہت وقت گزرا۔ میں نے نماز پڑھنا ان سے سیکھا۔ مجھے بچپن میں تہجد پڑھنے کا شوق ان سے پیدا ہوا تھا اور ان کے جاتے ہی بہت کچھ بدل گیا۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ میری ابتدائی تعلیم پھول نگر میں ہوئی۔ اسکول میں میرے 2 ٹیچرز نے میری شخصیت پر خاص اثر ڈالا۔ ایک نے مجھے ڈسپلن سکھایا اور دوسری نے زندگی کو ترتیب سے دیکھنا۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات آتی ہے، دونوں ہی ناولوں کے حق میں نہیں تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ کم عمری میں ناول اور ڈائجسٹ پڑھنا بچوں کے ذہن پر اچھا اثر نہیں ڈالتا۔ اس لیے میں اپنی بہت سی کریٹو رائٹنگ دوسروں سے چھپا کر رکھتی تھی۔ میری اسکولنگ بہت ٹف تھی۔ یونیفارم کوڈ، سردیوں میں صبح 6 بجے اسکول پہنچنا، صبح صبح گراؤنڈ کے لمبے لمبے راؤنڈ لگانا۔ پوری سردی مجھے نمونیا رہتا تھا کیونکہ میری امیونٹی کمزور تھی، اور اسکول میں جو یونیفارم کے ساتھ سیش یعنی پٹی تھی وہ بہت باریک تھی اور ٹھنڈی ہوا سر میں لگتی تھی۔ میں بچوں کی ایسی اسکولنگ کے حق میں نہیں ہوں۔ اگرچہ میرے اندر بہت سا ڈسپلن پیدا ہوا، لیکن یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی عام زندگی میں مشکل ہوتی ہے۔ میں اسکول میں ڈائری لکھتی تھی لیکن دکھاتی نہیں تھی، کہانیاں بناتی تھی لیکن کسی کو بتاتی نہیں تھی کہ یہ میری کہانیاں ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے مجھے میری اسکول کی ایک دوست کا فون آیا۔ وہ اپنی شادی کی دعوت دینا چاہتی تھی۔ ہمارا اسکول میں 4 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے وہ جو نہم کلاس میں کہانی سنائی تھی وہ آج تک یاد ہے، تب کیوں نہیں بتایا کہ یہ تمہاری اپنی کہانی ہے؟ میں بس ہنس دیتی ہوں۔ وہ سب کہتے ہیں تمہیں یہی ہونا تھا، ہاں تمہیں رائٹر ہی ہونا تھا۔ شاید اس وقت مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس چیز کو میں چھپا رہی ہوں ایک دن وہی میری سب سے بڑی پہچان بن جائے گی۔ پھر کالج آیا۔ کالج کی زندگی مختلف تھی لیکن اچھی گزری۔ نئے لوگ ملے، نئی چیزیں سیکھیں۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے گریجویشن کی ہے۔ میری تعلیم انوائرمنٹل سائنسز میں رہی، لیکن میرا سب سے بڑا کلاس روم یونیورسٹی نہیں تھا، زندگی تھی۔ لوگ تھے، ان کے رویے تھے، میرے اپنے تجربات تھے اور وہ سوال تھے جو میں خود سے پوچھتی رہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے صرف یہ جاننے میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی کہ کیا ہوا، مجھے یہ جاننے میں زیادہ دلچسپی ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا، اور شاید یہی فرق میری رائٹنگ میں بھی آ گیا۔ میں نے انسانوں کو سمجھنے کی کوشش شروع کی، ان کے خوف، ان کی کمزوریاں، ان کی خواہشیں، ان کے جھوٹ، ان کے دکھ اور ان کے وہ راز جو وہ دنیا سے چھپاتے ہیں۔ پھر میری زندگی میں رائٹنگ صرف شوق نہیں رہی، وہ میری شناخت بننے لگی۔ میں نے باقاعدہ لکھنا شروع کیا اور پھر میری پہلی کتاب شائع ہوئی۔ اور سچ بتاؤں، میرے لیے سلفائڈ صرف ایک ناول نہیں تھا، وہ اس لڑکی کا پہلا بڑا قدم تھا جو کبھی اپنی تحریریں چھپا کر رکھتی تھی۔ اس کے بعد محصیل، ہناوے، عنکبوت اور پھر ڈی این اے جیسے پروجیکٹس میری رائٹنگ جرنی کا حصہ بنتے گئے۔ لیکن میرے لیے اصل کامیابی صرف یہ نہیں کہ میری کتابیں شائع ہوئیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ میں نے اپنی الگ آواز بنائی۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی
کہ اردو فکشن میں کچھ ایسا لکھوں جو صرف ایک کہانی نہ ہو، جیسے سرکار اور بینیت دی اسکن جیسے ناول، کچھ ایسا جسے پڑھنے کے بعد قاری کچھ دیر خاموش بیٹھے، کچھ سوچے، اپنے آپ سے سوال کرے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے انسانی نفسیات میں اتنی دلچسپی ہے۔ میری زندگی ہمیشہ اتنی خوبصورت اور آسان نہیں رہی۔ مجھے بھی اپنے حصے کی مشکلات ملیں، خاندانی مسائل، اپنی شناخت بنانے کی جدوجہد، صحت کے مسائل، لوگوں کی رائے، اپنے فیصلوں کے لیے کھڑا ہونا، اور پھر ایک رائٹر کے طور پر خود کو ثابت کرنا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا جب مجھے خود پر شک ہوا، کئی بار لگا کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گی، لیکن میری ایک عادت نے مجھے ہمیشہ بچایا۔ میں رک تو سکتی ہوں، لیکن چھوڑنا مجھے کبھی پسند نہیں آیا۔ میں نے یہ سیکھا کہ کامیابی ہمیشہ ایک بہت بڑا موقع نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ کل سے آج تھوڑا بہتر ہیں۔ اور اسی لیے میں اپنی زندگی کو صرف کامیابیوں کی فہرست نہیں سمجھتی، میں اسے ایک سفر سمجھتی ہوں۔ ایک ایسا سفر جس میں اب بھی سیکھ رہی ہوں، اب بھی لوگوں کو سمجھ رہی ہوں، اب بھی خود کو سمجھ رہی ہوں، اور اب بھی لکھ رہی ہوں۔ آج میری خواہش صرف یہ نہیں کہ میری کتابیں زیادہ لوگوں تک پہنچیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اردو فکشن میں کچھ نیا ہو۔ میں انسانی نفسیات کو مزید گہرائی سے لکھنا چاہتی ہوں، نئے موضوعات پر کام کرنا چاہتی ہوں، اور اپنی تحریروں کو دنیا کے مختلف حصوں تک لے جانا چاہتی ہوں۔ اور شاید سب سے اہم بات، میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو لڑکی یا لڑکا کہیں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں لیکن شاید میں اتنا اچھا نہیں ہوں، وہ میری جرنی دیکھ کر یہ سمجھے کہ شروع کرنے کے لیے پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں۔ میں بھی شروع میں پرفیکٹ نہیں تھی، اب بھی نہیں ہوں۔ میں صرف ایک لڑکی تھی جو لکھنا چاہتی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے لکھنا بند نہیں کیا، اور شاید یہی میری پوری کہانی کا سب سے آسان خلاصہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں خود نہیں چنی، لیکن ایک چیز ضرور چنی، اور وہ ہے اپنی آواز۔ اور آج بھی میں اسی آواز کے ساتھ لکھ رہی ہوں۔ میں نور راجپوت ہوں، اور یہ صرف میری رائٹنگ جرنی نہیں، یہ خود کو تلاش کرنے کی جرنی بھی ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سفر کو جلدی میں لکھ رہی ہوں، ورنہ سوچا تھا اس سفر کے ساتھ آپ لوگوں کو ویڈیوز میں سب دکھاؤں گی، اپنی کتابوں کی کلیکشن، اپنے نوٹس اور باقی چیزیں بھی۔ لیکن وہ اب پارٹ 2 میں انشاءاللہ، کیونکہ میری بہت سی چیزیں کارٹنز میں بند پڑی ہیں۔ انہیں ایک ہی دن میں کھولنا اور پھر شوٹ کرنا مشکل تھا۔ جب رائٹنگ ٹپس شروع کروں گی پھر آپ کو سب دکھاؤں گی۔ ابھی کے لیے اسکرین پہ نظر آتی بارش کو انجوائے کریں، یہ آپ کو اور کلین کرے گی۔ بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں ابھی میں کیا کرتی ہوں، میری روٹین کیا ہے۔ میری روٹین بہت ہیکٹک ہے، یہ سچ ہے۔ میں فرصت کے چند لمحات چاہتی ہوں پر مل نہیں پاتے، لیکن جو مل رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے۔ میں کارپوریٹ گرل ہوں، جاب تجربات کے لیے شروع کی تھی تاکہ باہر کی دنیا کو جان سکوں۔ سچ یہ ہے کہ بہت فائدہ ہوا، اور نقصان یہ ہے کہ یہ میرا پورا دن کھا جاتی ہے۔ رات میں وہ انرجی باقی نہیں رہتی جو دن میں ہوتی ہے، کیونکہ مجھے دن میں کام کرنا پسند ہے۔ میں رات میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتی۔ دن میں 12 گھنٹے کام کر سکتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں رات صرف میرے لیے ہو۔ مجھے می ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ میں اس وقت میں کوئی اچھی کتاب پڑھنا چاہتی ہوں، کوئی اچھی مووی دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں کھڑکی میں بیٹھ کر فرصت سے بارش انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اور یہی چیزیں میری انرجی بحال کرتی ہیں۔ میں زیادہ دیر لوگوں میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ میری انرجی ڈرین ہوتی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں پورا دن لوگوں میں گزارتی ہوں۔ سچ یہ ہے کہ میں اب اس روٹین سے بور ہو گئی ہوں۔ مجھے امید ہے جب سیریز کا دوسرا حصہ آئے گا تب میری روٹین بدل چکی ہوگی، بیکاز آئی ہیو سم ادر پلانس۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جاب پرسن نہیں ہوں، لیکن مجھے بہت کچھ کرنا ہے، اس لیے مجھے بہت سارا تجربہ اور بہت سارا علم چاہیے، اس لیے یہ جھیل رہی ہوں۔ اور ہاں، پیسے بھی ملتے ہیں، دبی دبی سی مسکراہٹ۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا پیسے جاتے کدھر ہیں۔ میرا خیال ہے یہ یونیورسل مسئلہ ہے۔ خیر، روٹین کی طرف آتے ہیں۔ میں صبح جلدی اٹھتی ہوں۔ میری سمجھ سے یہ آج تک باہر ہے کہ میرے باقی بہن بھائی دن 2 بجے تک کیسے سوتے ہیں۔ میری نیند پوری نہ ہو تب بھی مائیگرین ہو جاتا ہے، اور آدھا گھنٹہ زیادہ سو لوں تب بھی مائیگرین ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سانس لیتی ہوں تو مائیگرین ہو جاتا ہے۔ ویسے تو میں ٹائم پہ آفس جاتی ہوں، لیکن کبھی کبھار 10-11 بھی بج جاتے ہیں۔ کوئی سیمینار یا کانفرنس نہ ہو تو 5 بجے گھر آ جاتی ہوں۔ یہ عام روٹین کی بات ہے۔ جب کوئی ٹور ہو یا شہر سے باہر ہوں تب ایسا نہیں ہوتا۔ بس نماز کے بعد کچھ دیر آرام کرتی ہوں، اور کبھی نہیں بھی کرتی کیونکہ مجھے کام کرنا ہوتا ہے۔ آج کل یہ یوٹیوب اور ڈی این اے دونوں نے خون چوس رکھا ہے۔ روٹین ایسی ہے کہ لوگوں سے بات کرنے کا وقت نہیں ملتا، لیکن کچھ اہم چیزیں ہوں تو بات ضرور کرتی ہوں۔ میرے لیے وہ دن سب سے بہترین ہوتا ہے جب میں زیادہ لکھتی ہوں یا اچھا لکھتی ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے یا میں کوئی اچھی سی سیریز یا مووی دیکھتی ہوں۔ میری زندگی میں مئی سے میکسی کا اضافہ ہو چکا ہے۔ میکسی میرا چھوٹا سا بلا ہے، بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، اور وہ میرا موڈ فریش ہونے میں بہت مدد کرتا ہے۔ میری پروفیشنل زندگی بہت الگ ہے۔ کام کی بات کروں گی تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ لوگ بور ہو جائیں گے۔ تو چلیں کچھ اور بات کرتے ہیں۔ ویسے تو میں نے یہ یوٹیوب چینل بنا کر اپنے کندھوں پہ مزید وزن ڈال لیا ہے، لیکن بہت سے لوگ چاہتے تھے میں یہ کروں۔ یہاں تک میری فیملی میں ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا کہ تم اپنا چینل کیوں نہیں بناتی ہو؟ اب بنا لیا ہے تو اسے عام چینل نہیں رکھنا۔ ابھی وقت لگے گا اسے اوپر آنے میں، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب آپ لوگ اس چینل سے جڑ جائیں گے۔ مجھے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک لکھاری ہونے کی حیثیت سے کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ایک عام انسان کے لیے عام زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے، لیکن لکھاری کے لیے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری شخصیت بہت کمپلیکس ہے، یعنی دور سے لگتا ہے مغرور ہوں، موڈی ہوں۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں موڈی ہوں۔ میں اپنے موڈ کے لحاظ سے بہت سے کام کرتی ہوں۔ میرا موڈ نہ ہو تو میں سارا دن بستر پہ بھی پڑی رہ سکتی ہوں، اور موڈ ہو تو سارا دن لکھ سکتی ہوں۔ جب لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، تب کہتے ہیں تم عاجز ہو۔ یہی فرق ہوتا ہے کسی کو دیکھنے اور جاننے میں۔ میرے لیے عام زندگی جینا اس لیے مشکل ہے کہ میں لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن کوئی سرکل ایسا ہوتا ہے جہاں 4 لڑکیوں کے پاس زندگی میں شادی کے علاوہ اور کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ 4 مل کر کسی 5ویں انسان کا مذاق اڑائیں گے، برائی کر لیں گے، یا پھر مخالف جنس کے لوگوں کو دیکھ کر عجیب سی حرکات کریں گے۔ تو میرے لیے ایسے لوگوں میں بیٹھنا، بات چیت کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے میرا دائرہ چند ایک لوگوں پہ مشتمل ہے، اور مجھے وہ لوگ پسند ہیں جن کے پاس بات کرنے کو کائنات کے موضوعات ہوں۔ مجھے انٹلیکچوئل لوگ پسند ہیں جو کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی کو نیچا نہیں دکھاتے، جن کی ذات میں وقار ہوتا ہے۔ اب یہ مزاج میں نے خود نہیں چنا، یہ بچپن سے میری ذات کا حصہ ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا، میری بچپن کی زندگی اور اسکولنگ تھوڑی مشکل تھی۔ مجھے پروڈکٹیو لوگ اچھے لگتے ہیں جو دوسروں سے زیادہ خود پہ فوکس کریں۔ مجھ سے جلدی تعلقات نہیں بنائے جاتے۔ کئی جگہوں پہ اس کا مجھے بہت نقصان ہوتا ہے، لیکن میں صرف اپنے فائدے کے لیے تعلقات نہیں بنا سکتی۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کو میرے ساتھ چلنے میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، کیونکہ میرا مزاج الگ ہے۔ ہر انسان اپنی فیملی کے ساتھ را ہوتا ہے، آپ کا غصہ، آپ کی ہنسی اور آپ کی باتیں۔ ہاں، میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ الگ انسان ہوتی ہوں، کبھی خوب ہنسنا، کبھی کبھی دنوں تک کام میں ڈوبا رہنا، اور کبھی کبھی چیختی چلاتی بھی ہوں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں، جانتی ہوں غلط بات ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے۔ عموماً مجھے غصہ آتا ہے تو میں سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتی ہوں، لیکن کچھ چیزوں پہ میں فوراً رد عمل دیتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہم اپنی فیملی کے سامنے را ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے وہی رشتہ ہے جو سب کا ہوتا ہے۔
سب ایک ساتھ کچھ وقت کے لیے بیٹھ جائیں گے تو لڑ کر اٹھتے ہیں۔ لڑ جھگڑ کر جینا مرنا ختم کرنے کے چند گھنٹوں بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بہن بھائیوں جیسا رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ میں کس وقت لکھتی ہوں؟ میں عموماً رات 7 بجے سے 10 بجے کے درمیان لکھتی ہوں۔ کبھی ہمت ہو تو 11 کے بعد بھی 1 گھنٹہ لکھ لیتی ہوں اور ویکنڈز پہ زیادہ لکھتی ہوں۔ میں ہر وقت لکھنے کے موڈ میں نہیں ہوتی، لیکن مجھے ہائپر گرافیا ہے، تو میرا دماغ سوتے ہوئے بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے، اور اکثر میں سونے کے بعد اٹھتی ہوں تو تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے۔ چند سوال جو میں نے ویڈیو کے شروع میں رکھے وہ اس سیریز کے پارٹ 2 میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ آج صرف زندگی پہ بات کرنا چاہتی ہوں، اپنے لکھنے پہ الگ سے ویڈیو بناؤں گی تاکہ چیزیں مکس نہ ہوں۔ یہاں میں رائٹنگ کے حوالے سے روزمرہ زندگی میں آنے والی مشکلات کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ تنقید اور تصحیح کے علاوہ جو سب سے مشکل کام ہے وہ ہے سیلف ڈاؤٹ۔ یہ شاید رائٹر کا سب سے خاموش دشمن ہوتا ہے۔ کوئی باہر سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، آپ خود ہی اپنی رائٹنگ کھول کر بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں، کیا میں واقعی اچھی رائٹر ہوں؟ کیا لوگ مجھے پڑھنا چاہتے بھی ہیں؟ کیا میں کچھ نیا کر رہی ہوں؟ کیا میری اگلی کتاب پچھلی کتاب سے بہتر ہوگی؟ اور کبھی کبھی آپ کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آپ اگلے دن لیپ ٹاپ کھولتے ہیں، ایک نیا صفحہ کھولتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید یہی وہ چیز ہے جو مجھے لکھاری بناتی ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ ڈاؤٹ کے باوجود میں دوبارہ لکھنے بیٹھ جاتی ہوں۔ اور ہاں، کبھی کبھی رائٹر کو اپنے ہی کام کا دفاع بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے کسی کردار کو ایک خاص طرح سے لکھا، آپ نے کسی موضوع کو چھیڑا، آپ نے کوئی ایسی اینڈنگ دی جو سب کو پسند نہیں آئی، اور پھر اوپینینز آنے لگتے ہیں۔ کسی کو آپ کا انداز پسند نہیں، کسی کو آپ کی سوچ، کسی کو آپ کا کردار، اور سوشل میڈیا نے تو یہ سب اور آسان کر دیا ہے۔ اب ہر شخص کے پاس آپ کے کام کے بارے میں رائے دینے کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے، لیکن میں نے آہستہ آہستہ یہ سیکھا ہے کہ ہر آواز کو اپنے اندر جگہ دینا ضروری نہیں۔ کچھ باتیں سننی چاہیے، کچھ سے سیکھنا چاہیے، اور کچھ کو بس گزر جانے دینا چاہیے۔ اور شاید اسی لیے آج جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ نور، آپ کو رائٹنگ میں سب سے مشکل کیا چیز لگی، تو میں کسی ایک کتاب، کسی ایک کردار یا کسی ایک مشکل کا نام نہیں لے سکتی۔ میرے لیے مشکل یہ پورا سفر تھا، ایک ایسی لڑکی کا سفر جو کبھی اپنی لکھی ہوئی چیزیں دوسروں سے چھپاتی تھی، اور پھر ایک دن اسی قلم کے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، جس نے تعریف بھی سنی، تنقید بھی، محبت بھی ملی، غلط فہمیاں بھی۔ کبھی لوگوں نے سمجھا، کبھی بالکل نہیں سمجھا، لیکن ایک چیز میں نے نہیں چھوڑی، اور وہ ہے لکھنا۔ کیونکہ آخر میں مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ اگر میں ہر شخص کے مطابق لکھوں گی تو شاید سب خوش ہو جائیں، لیکن میری اپنی آواز کہیں کھو جائے گی۔ اور میں نہیں چاہتی کہ میری رائٹنگ صرف اس لیے بدلے کہ کسی کو وہ پسند نہیں آئی۔ میں چاہتی ہوں کہ وقت کے ساتھ میری رائٹنگ ضرور بدلے، لیکن میری آواز میری اپنی رہے۔ اور شاید یہی میری پوری رائٹنگ جرنی کا سب سے اہم سبق ہے۔ لوگ آپ کے لکھنے پر سوال اٹھا سکتے ہیں، آپ کے طریقے پر ہنس سکتے ہیں، آپ کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو خود اپنے قلم پر یقین ہو جائے تو پھر کوئی آپ سے آپ کا فن نہیں چھین سکتا۔ ابھی بہت کچھ ڈسکس کرنا باقی ہے اور اس ایک حصے میں پورا نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ اہم چیزیں ہیں جنہیں اس حصے میں ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ کیا میں اپنی زندگی کا ہر حصہ سوشل میڈیا پہ شیئر کرتی ہوں؟ نہیں، میں اپنی زندگی کا ہر حصہ سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کرتی۔ آپ مجھے آن لائن دیکھتے ہیں، میری کتابیں دیکھتے ہیں، میری رائٹنگ دیکھتے ہیں، کبھی میری زندگی کا کوئی چھوٹا سا حصہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری پوری زندگی دیکھ رہے ہیں۔ ایک رائٹر کی پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف دو الگ چیزیں ہوتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزیں صرف ہماری ہونی چاہیے۔ ہر خوشی دکھانا ضروری نہیں ہوتا، ایسے ہی ہر دکھ بتانا ضروری نہیں، ہر مسئلہ ایکسپلین کرنا ضروری نہیں ہوتا۔
کچھ مسائل ساتھ لے کر چلنے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں خاموشی میں بھی خوبصورت رہتی ہیں اور کچھ بھرم قائم رہنے چاہیے۔ میں نے اوپر اپنی عام سی روٹین شیئر کی ہے، لیکن شاید میں ایک ایک چیز کو تفصیل سے نہیں بتا پاؤں گی۔ چاہوں بھی تو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں۔ اگلے حصے میں صحیح۔ اب آتے ہیں ایک ایسے سوال کی طرف جو شاید مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ نور، آپ کے لیے کامیابی کیا ہے؟ مگر آپ مجھ سے کچھ سال پہلے یہ سوال پوچھتے تو شاید میں کوئی بہت بڑا جواب دیتی۔ کتنی بکس پبلش کرنی ہیں، کتنے ریڈرز چاہیے، کتنے فالوورز ہونے چاہیے، کتنا بڑا نام بنانا ہے۔ لیکن اب میری ڈیفینیشن تھوڑی بدل گئی ہے۔ میرے لیے کامیابی صرف یہ نہیں کہ لوگ مجھے جانیں، کامیابی یہ ہے کہ لوگ مجھے پڑھیں اور کچھ محسوس کریں۔ اگر میری ایک کتاب کسی شخص کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دے، اگر میرا کوئی کردار کسی قاری کو اپنی زندگی کا کوئی حصہ سمجھنے میں مدد دے دے، اگر میری کوئی بات کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جسے اس وقت واقعی اس کی ضرورت تھی، تو میرے لیے یہ کامیابی ہے۔ اور ہاں، میں بڑے خواب دیکھتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اردو فکشن میں کچھ نیا کروں، ایسی کہانیاں لکھوں جو صرف پڑھی نہ جائیں بلکہ یاد رہیں، زندہ رہیں اور مجھ کو زندہ رکھیں۔ ایسے کردار بناؤں جنہیں کتاب بند کرنے کے بعد بھی لوگ بھول نہ سکیں۔ اور ایک دن میں چاہتی ہوں کہ میری رائٹنگ صرف ایک آڈینس تک محدود نہ رہے، لیکن اس سب کے باوجود میں یہ نہیں چاہتی کہ کامیابی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں خود کو کھو دوں، کیونکہ آخر میں نام بہت بڑا ہو جائے اور انسان اندر سے خالی ہو جائے تو اس کامیابی کا کیا فائدہ؟ ابھی تک میں اسی فیز میں ہوں، اس سے باہر نکلنے کی کوشش ہے۔ میرے لیے سب سے خوبصورت کامیابی وہ ہے جب کوئی قاری بہت عرصے بعد واپس آ کر کہتا ہے، نور، مجھے آج بھی آپ کی وہ کتاب یاد ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ایک رائٹر کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ کتابیں ختم ہو جاتی ہیں، کردار اپنی کہانی مکمل کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی احساس ریڈر کے اندر رہ جائے تو وہی رائٹنگ کی اصل کامیابی ہے۔ اور اب پارٹ 1 ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ آج آپ نے مجھے پہلی بار صرف نور راجپوت دی رائٹر کے طور پر نہیں، بلکہ نور کے طور پر دیکھا ہے۔ ایک ایسی لڑکی جو کبھی اپنی رائٹنگ چھپایا کرتی تھی، جس نے راستے میں تعریف بھی سنی، تنقید بھی، مذاق بھی، ڈاؤٹس بھی، اور پھر بھی لکھتی رہی۔ میں نہیں جانتی میری رائٹنگ مجھے اگلے 10 سال میں کہاں لے جائے گی۔ میں نہیں جانتی کتنی کتابیں اور لکھوں گی، کون سی کتاب سب سے زیادہ پسند کی جائے گی، کون سا کردار لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ لیکن ایک چیز میں جانتی ہوں، یہ جو کچھ آپ نے آج سنا ہے، یہ میری کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ یہ تو وہ حصہ ہے جہاں میں پہلی بار آپ کو اپنے قریب لا رہی ہوں، اور اس لیے میٹ نور راجپوت صرف میرے بارے میں ویڈیو نہیں ہے، یہ میرے سفر کا ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ اس کے پیچھے بہت سی کہانیاں ہیں، کچھ کامیابیاں، کچھ ناکامیاں، کچھ فیصلے جن پر مجھے آج بھی فخر ہے، کچھ غلطیاں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور بہت سی ایسی باتیں جو میں نے آج تک کبھی آپ سے شیئر نہیں کی۔ شاید وہ کسی اگلی ویڈیو کے لیے ہیں، لیکن آج کے لیے بس اتنا یاد رکھیے، میں صرف وہ نام نہیں جو آپ نے کتاب کے کور پر پڑھا ہے، میں اس نام کے پیچھے موجود وہ لڑکی بھی ہوں جس نے بہت کچھ سیکھتے، گرتے، بدلتے اور دوبارہ شروع کرتے ہوئے اپنا راستہ خود بنایا ہے۔ اور اگر آپ آج تک مجھے صرف میری کتابوں سے جانتے تھے، شاید آج سے آپ مجھے تھوڑا سا زیادہ جانتے ہیں۔ آئی ایم نور راجپوت۔ اور یہ تھا میری کہانی کا صرف پہلا حصہ۔ پارٹ 2 میں شاید میں آپ کو اپنی رائٹنگ ڈیسک پر نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے ان حصوں میں لے جاؤں جہاں سے میری بہت سی کہانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ آخر میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس چینل کو آگے بڑھانے میں میری ٹیم کی مدد کریں، تاکہ میں وہ سب اس چینل پہ لا سکوں جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تبھی ہوگا جب چینل گرو کرے گا۔ اگلے ویڈیوز میں
میں آپ کے ساتھ ٹریولنگ جرنیز بھی شیئر کروں گی۔ آپ کو بہت سی چیزیں دکھانی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ اس چینل سے جڑے رہیں۔ آپ کی محبت مجھے ہمت دے گی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ Don't forget to like this video and subscribe the channel.